अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफ़गान बॉर्डर पे बड़ी कार्रवाई की है। 4 अफ़गान तालिबान के जंगजुओं को गिरफ़्तार किया है जो दीगर कलदन तंजीमों के साथ मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। एक बड़ी कार्रवाई थी जो पाक फ़ौज ने की है। साथ नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो अफ़गान अमेरिका को मतलूब दाइश के सरकर्ता रहनुमा जो 170 से ज़ायद जाने ली थी उन्होंने काबुल में, उनको पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया और अमेरिका के हवाले किया है, जिस पे अमेरिका सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और इस शुक्रिया के साथ जो है, एक तो इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, पाक अफ़गान सरहद बलूचिस्तान में 4 अफ़गान जंगजू जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला थी, पाकिस्तान ने कार्रवाई की, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की, उनको गिरफ़्तार किया। उनके जो मरकज़ी रहनुमा थे तालिबान के जंगजू, उन्होंने फिर डिटेल से बताया कि मेरा नाम इस्लामुद्दीन है और वालिद का नाम गुलशाद है। हम पशीन 3 दिन से हम आए हुए हैं और हम पशीन जाना चाहते थे और हमने कार्रवाइयाँ करनी थी। वो पूरी डिटेल उन्होंने बता दी है। नाज़रीन, ऐसे शिद्दत पसंद जो ख़ुद इकरार भी करते हैं कि हमारा जो नज़रिया है वो हमारी ट्रेनिंग है, जो नज़रिया है वो हमारी ट्रेनिंग है, हमें कोई और ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, और हम कार्रवाई करने पाकिस्तान आए थे। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो अफ़गान जंगजू हैं वो दरअंदाज़ी करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। TTP की तरह नाज़रीन, तहरीक तालिबान के साइड पे ये दूसरा बड़ा ग्रुप है हाफिज़ गुल बहादुर का। ज़्यादातर इनके पास जो है वो अफ़गान तालिबान जंगजू जो है वो इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो इसी तरह दरअंदाज़ी होती है। पाकिस्तान को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है, मगर पाकिस्तान को अगर ये बड़ी कामयाबी अब तसव्वुर भी करें नाज़रीन, तो पाकिस्तान का 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये मुकम्मल तौर पे सेफ़ है नहीं। और यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट को कर रहा है, मगर अफ़गान साइड से बॉर्डर मैनेजमेंट तो हो नहीं रही। तो वो दरअंदाज़ी जो करते हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितनी तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाज़ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बॉर्डर मुकम्मल है भी नहीं। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस अक्सर अफ़गान एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे वो गिरफ़्तार कर लेते हैं उनको। तो जो अफ़गान तालिबान है, अफ़गान जंगजू हैं, अफ़गान हुकूमत है, अफ़गान हुकूमत इन जंगजुओं को, तालिबान जंगजुओं को सपोर्ट फ़राहम कर रही है। इन पाकिस्तान के करदन तंजीमों को जो है वो सपोर्ट फ़राहम कर रही है, जो पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है। और ये दरअंदाज़ी करके, अब दरअंदाज़ी कैसी होती है नाज़रीन, जगह जगह पे फेंस काटी जाती है। तो पाकिस्तान एक साइड से मैनेज कर रहा है, दूसरी साइड से तो अफ़गान तालिबान मैनेज नहीं कर रहे। तो वो जगह जगह पे काट के 2 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर पे, अब ये बॉर्डर बहुत बड़ा है, 2640 किलोमीटर का है। अगर इसको दोनों साइड मैनेज करते तो ये ज़रा आसानी होती। बहरहाल पाकिस्तान अब थोड़ा सा एक्टिव हो गया और इस बॉर्डर को मैनेज करने लगा है, मगर नाज़रीन फिर भी दरअंदाज़ी काफ़ी अंदाज में होती है। हम देखते हैं कि 100, 150, 200 लोग एक साथ इकट्ठे भी दरअंदाज़ी करके आते हैं, और ये 4-5 तो इनका मामूल है कि ये पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तो जब तक ये बॉर्डर पाकिस्तान सिक्योर नहीं करता, तो ये पाकिस्तान में ये शिद्दत पसंदी जो है ये ख़त्म करना नामुमकिन लग रहा है। और ये बॉर्डर को अब पाकिस्तान की कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस इस बॉर्डर पे है, पाकिस्तान ने तादाद जो है वो बढ़ा दी है, मगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कैमरे लगाने पड़ेंगे, कोई ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान में इंटर ना हो। स्मगलिंग भी बाकायदगी से इन्हीं बॉर्डर से हो रही है, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो जनूबी अजला हैं वो सारे, जो अब शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, वो लग रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। इस तरह बाजावड़ का कुछ एरिया लग रहा है, तो ये सारे कोरम का एरिया लग रहा है। तो ये सारे लोग इन्हीं मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो आके पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। उसके बाद इन्हीं जो इलाके हैं जो इनको जनूबी अजला में जो इनको एरिया ठिकाने मिले हुए हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को, आम लोगों को, कारोबारी शख्सियात को जो उठा लेते हैं। फ़िलहाल तो कलदन तंजीमें जितनी भी हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, नीम फ़ौजी दस्तों को और पुलिस को उठा रही है, उनको जो है वो अगवा कर रही है, उनकी टारगेट किलिंग कर रही है। मगर जिनको अगवा किया जाता है नाज़रीन, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने जनूबी अजला में ये अपने पास रखते हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि 4-5 महीने ये कैसे इन इलाकों में, पाकिस्तान के एरिया में, ये जो है शिद्दत पसंद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अगवा करके रखते हैं। तो बड़े सवालात नाज़रीन पाकिस्तान के इंटरनल भी हैं कि ये लोग जो हैं हमारी सिक्योरिटी लैब्स हैं,
کیسے آتے ہیں، پھر آ کے لوگوں کو اغوا کر کے کارروائیاں کر کے پھر محفوظ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ محفوظ مقامات جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دراندازی تو یہ آسانی سے کر لیتے ہیں، پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان زیادہ تر کو مار دیتا ہے، بارڈر پہ ہلاک کر دیتا ہے، کچھ زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ داخلے کے بعد اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو وہ کارروائی کرنے کے بعد وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں، وہ افغانستان جاتے نہیں ہیں، وہ جنوبی اضلاع میں رہتے ہیں، کیونکہ جنوبی اضلاع میں ان کے باقاعدہ ٹھکانے موجود ہیں۔ تو کیسے ان کو اب تک جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز جو ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور افغان جو اس ٹائم پہ پاکستان نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جتنے بھی افغان شہری ہیں یا قانونی ہیں یا غیر قانونی ہیں، پی او آر کارڈ والے ہیں، اے سی سی کارڈ والے، غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں، ان سب کو نکالنا ہے۔ کیونکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافظ گل بہادر گروپ جو ہے یا ٹی ٹی پی کا جو دوسرا گروپ ہے یا یہ چھوٹے گروپ جو ہیں یہ اب بڑے گروپ بن گئے ہیں، لشکر اسلامی اور جماعت الحرار، ان کے جو ہے زیادہ تر افغان جنگجو جو ہیں ان کے ساتھ، افغان طالبان کی جنگجو ان کلدن تنظیموں کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑتے ہیں۔ بنو میں بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ بنو میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں افغان حکومت کے ملوث ہونے کا، افغان سرزمین استعمال ہونے کا افغانستان میں پلان ہوا ہے، اور اس میں جو ہے افغان جنگجو بھی شامل تھے۔ تو اب پاکستان لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان آگے جا کے افغانستان میں کوئی کارروائی کرنے جائے گا۔ جو پاکستان میں 13 شہری جو ہیں اور 5 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور بنو میں اب تک پاکستان میں یہ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے تو یہ گزشتہ 1-2 سالوں میں سب سے بڑی کارروائی جو ہے وہ بنو میں کی گئی تھی کہ 16 اکٹھے ایک ساتھ شدت پسند جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں، اور وہ بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں، اور وہاں پہ کارروائی کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی کارروائی ہے ان 2 سالوں میں۔ بڑی کارروائیاں تحریک طالبان نے، حافظ گل بہادر گروپ نے، لشکر اسلامی نے اور جماعت الحرار نے، ان کی مختلف تنظیموں نے وہ بڑی کارروائیاں کی ہیں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں۔ مگر یہ کارروائی جو تھی یہ سب سے بڑی کارروائی تصور کی جا رہی ہے اب تک کی۔ Government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well. دوسری ناظرین جو بڑی خبر ہے، ساتھ پاکستان نے جو داعش کے امریکہ کو مطلوب ایک افغانی جنہوں نے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ 182 اہلکاروں کی جان لی تھی، جس میں 13 امریکی یو ایس فوجی بھی شامل تھے اور 30 بیچ میں زخمی ہو گئے تھے امریکنز۔ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو پاکستان نے گرفتار کر کے جو ہے پاکستان نے گرفتار کیا اور امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ یہ محمد شریف اللہ عرف جعفر کو بلوچستان میں پاک افغان بارڈر پہ گرفتار کیا گیا ہے 2021 میں۔ ناظرین، انہوں نے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ دھماکہ کیا تھا، اور اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جس میں 182 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جس میں 13 جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 13 بیچ میں افغان شہری تھے، افغان امریکی فوج کے اہلکار بیچ میں شامل تھے۔ شریف اللہ نے ناظرین 2016 میں دولت اسلامی داعش میں شمولیت اختیار کی تھی اور پہلی بار 2019 میں گرفتار ہوئے تھے۔ اور ناظرین یہ جو گرفتار ہوئے تھے 2021 کے بعد جب افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی تو جیل توڑ کے زیادہ تر لوگ بھاگ گئے تھے اور کچھ کو افغان طالبان نے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ بھی انہی میں ایک تھا، اور انہوں نے پھر پلان بنایا تھا کہ یہ حملہ کرنا ہے، اور پھر انہوں نے حامد کرزئی ایئرپورٹ پہ جو ہے جو حملہ کیا گیا تھا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ تمام تر کو مار دیا گیا تھا، مگر جو ماسٹر مائنڈ ہے شریف اللہ اور جعفر، یہ بھی بیچ میں ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ پاک افغان بارڈر پہ آیا ہوا تھا، اور سی آئی اے کی انٹیلیجنس اداروں نے جو پاکستان کو انفارم کیا تھا کہ اس کو گرفتار کرنا ہے، پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پھر گرفتار کیا اور امریکہ کے حوالے کیا۔ یا ناظرین یہاں پہ 2 بڑی اہم باتیں، ایک تو میں ایک پوری ڈیٹیل دیکھ رہا تھا، انڈیکس دیکھ رہا تھا، جس میں دہشت گردی جس ملک میں زیادہ ہوتی ہے پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے 42 نمبر پہ تھا 2024 میں، اب یکدم 1 سال میں آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان آ گیا ہے 2 نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ دنیا میں جو دہشت گردی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں ہوتی ہے۔ دل دکھتا ہے ایسی خبروں سے۔ امریکہ کے حوالے کرنا ناظرین ایک اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے۔ ایک تو حکومت کو اس سے جو بڑا ریلیف ملے گا، پاکستان نے اس سے پہلے بھی کئی جو ہے وہ حوالے کیے، ایمل کاؤنسی کو حوالے کیا گیا ہے، افغان سفیر کو پاکستان میں، ملا ضعیف کو ہم نے حوالے کیا ہے، عارفہ صدیقی کو ہم نے حوالے کیے، اب یہ حوالے کر دیا۔ ناظرین یہ حوالے کرنے میں اب فائدہ اور نقصان کو دیکھتے ہیں۔ فائدہ کم از کم جو موجودہ حکومت ہے ان کا ہوا ہے، کیونکہ جو سی آئی اے کے
ایک کمانڈر ہیں جو چیف ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ نے اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب آنا ہے تو اس کو گرفتار کر کے حوالے کر کے دینا ہے. تو پاکستان تو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب چلا گیا. چلو یہ قریب پاکستان کیوں جانا چاہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے؟ سب جانتے ہیں ناظرین کہ اس ٹائم پہ حکومت کرائسس میں ہے. پاکستان انٹرنلی اپنے معاملات میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف دوسرے ممالک کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اب عمران خان اور اس ٹائم پہ حکومت کا جو فارم 47 کا اور فارم 45 کا یہ کھیل بھی چل رہا ہے. ساتھ عمران خان جیل میں ہیں، ان پہ مقدمات ہیں. ملک کا ایک پاپولر لیڈر ہے، اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی لگا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی کہ اس بار عمران خان کو حکومت دی جائے. ویسے پاکستان میں جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں بشمول عمران خان، یہ ساری اسٹیبلشمنٹ ہی لے کے آیا ہے. اور اس ٹائم پہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو خیر ایک ہائیبریڈ نظام ہے. اس ہائیبریڈ نظام میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت چلے، اور عمران خان اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جیل میں بیٹھ کے ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. تو خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ حکومت میں آئے گا، اقتدار میں آئے گا تو عمران خان کو چھڑا کے لے کے جائے گا اور پاکستانی حکومت پہ پریشر ڈالے گا. اور پاکستان پہ تو امریکہ کا پریشر ایک ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف نے ایک پریشر لیا یکدم یو ٹرن لے کے افغان طالبان کی پہلی حکومت جو تھی ان کو ختم کرنے میں اور امریکہ کے اتحاد میں شامل ہونے کے لیے ایک فون کال کی ضرورت تھی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ڈھیر نہیں ہوتے، ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں. اب اس بار جو ہے اس طرح نواز شریف کو کلنٹن کے مشرف کو فون کیا گیا کہ اس کو کسی بھی طریقے سے دبئی یا سعودیہ لے جانا ہے، پھر وہاں پہ ہم ڈھیر ہو گئے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایمل کھاسی کو دینا اور بہت سی ایسی چیزیں سامنے ہیں ناظرین جس میں ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں. مگر اس ٹائم پہ اسٹیبلش سمجھ رہی تھی اگر ٹرمپ کا فون آتا ہے یا کال وغیرہ آتی ہے اور عمران خان کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ ضدی ہے، وہ بدلہ لے گا. وہ تمام ترین لوگوں کو جو موجودہ حکومت میں ہیں اس ٹائم پہ ان کو جیلوں میں ڈالے گا، افواج کے خلاف بھی جائے گا. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی کہ اوپر سے پریشر آئے، ٹرمپ کی طرف سے پریشر آئے، امریکہ کی طرف سے پریشر آئے اور اس کو چھوڑا جائے. پاکستان کا سب سے بڑا اس ٹائم پہ گورنمنٹ کا بینیفٹ یہی ہے. اب کال تو آئی مگر انہوں نے بارگین کر دی. ایک بارگین یہی ہوئی کہ ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کریں تو آپ کو پاکستان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، پاکستان کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے. اب یہاں پہ عمران خان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہے. عمران خان مزید پیچھے چلا گیا ہے. جو تصور کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ٹرمپ کی کال آئے گی اور عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا اور پاکستان یہ پریشر برداشت نہیں کر پائے گا، وہ تو عمران خان تو اس چیز میں بڑھ گیا ہے. مطلب وہ اپنی جو اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹریٹ پاور کو نکال سکتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اگر اس کا اتحاد ہوتا ہے اور وہ آگے جا کے کامیاب ہوتا ہے، اگر اتحاد ہو جاتا ہے تو عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں کم از کم مولانا کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ لے کے آ سکتا ہے. ناظرین یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس پہ کبھی اور بات کریں گے، فی الحال اس کو شارٹ کرتے ہیں. ایک ہی آپشن ہے عمران خان کے پاس، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا. امریکہ کا جو آپشن تھا ابھی بھی کال عمران خان کے لیے آ سکتی ہے مگر اب اس طریقے سے نہیں آئے گی جس طریقے سے کہا جا رہا تھا. پاسبلٹی ہے کہ عمران خان کے لیے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، کیونکہ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اس ٹائم پہ پاکستان کو اس نے شکریہ ادا کیا ہے اس گرفتاری پہ کہ ایک ایسے دہشت گرد کو ہمارے حوالے کیا ہے جو ہمیں مطلوب تھا، اور پاکستان نے اس میں ہماری کافی مدد کی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک بڑا نقصان بھی ہوگا بیچ میں. یہ حوالیاں جو ہم کرتے ہیں، ایک تو ہم اس میں اچھا طریقہ یہی تھا عافیہ صدیقہ کو جو ہے وہ مانگ لیتے تو یہ آسانی سے ہمیں عافیہ صدیقہ کو واپس کر دیتے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے داعش کے سرکردہ رہنما کو دے دیا ہے تو داعش بھی پاکستان میں مزید کارروائیاں کریں گی، تحریک طالبان مزید کارروائیاں کریں گے پاکستان کے خلاف کہ انہوں نے، تو یہاں پہ ہم مزید جو ہے وہ الجھن میں پھنسے جائیں گے. اگر اس کے بدلے پاکستان عافیہ صدیقی کا ڈیمانڈ کرتا اور وہ ہم لے لیتے اور یہ اس طریقے سے ہم تعلقات بھی ہمارے سٹیبل ہو جاتے اور وہ رہا بھی ہو جاتی اور قیدیوں کا تبادلہ ہوتا تو یہ پاکستان کے لیے کافی بہتر ہوتا. اور کم از کم یہ جو ملک میں دہشت گردی، شدت پسندی میں اضافہ ہے، یہی باتیں پھر آگے جا کے بڑے مسائل کریٹ کرتی ہیں کہ یہی لوگ پھر آگے جا کے شدت پسندی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بدلہ لے لیا، یہ فلاں کا بدلہ لے لیا. اس طرح پھر مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے. ناظرین ٹاپک جو ویڈیو ہے وہ مزید ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.